Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of the management of Punjab Group of Colleges, I welcome you all to this discussion session on our responsibilities as a teacher towards our society. Before we should start off, I would request Athar Azim Saab to come here and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you, sir. If I say no steam or gas ever drives anything until it is confined, no Niagara is turned into energy or power unless it's tunneled, no life grows until it is focused, disciplined, and dedicated. What is education? Is it simply a matter of distributing employment certificate, or is it something else? All of you are very worthy educationists, I'm sure. And they would come up with this answer that education means to spread awareness. What do we mean by this awareness? What type of awareness do we mean? If I'm to answer this question, I'd simply say, by spreading education, we want to relate our past with the present for the betterment of the future. We mean by education that our nation, our young nation, should be able to solve the problem with reference to the universe and themselves. They should be able to make a difference between right and wrong. They should be able to make a difference what is worldly and what is divine. If I sum up all this, what I have said, I can say that education gives a person a third eye, an eye with which he can see, which he cannot see by these eyes. By education, he can know the evolution of life. If I again sum up that education makes a scientific man, makes a man a scientific man. This is what education is. Though I know that I have my very worthy audiences and they can talk a lot on this issue. And I've heard them, some of them. I've read some of them, but so it makes a man a scientific man. But tell me one thing, what we are doing in our institution, are we doing the same, doing something to make a man a scientific man? Let me take it from another view. 20 years ago, almost 200 years ago, a small institution was set up named Punjab College of Commerce. There was a very limited scope before the creator of this institution, but soon, by dint of their hard work, they were able to rise their horizons and to
establish their scopes. So soon we saw that one institution spread like tentacles into the different cities and different fields. And now we all know that Punjab Group of Colleges is one of the biggest group of academic institution in the country. It is providing quality education to the students. It is providing extracurricular activities to the students. We all know that our students are not excelling in academic fields, academic areas. We all know that our students are excelling in sports. The winning trophy of Punjab University and of different boards is a testimony of what I am saying. That we have been winner of Punjab University in sports for the last 10 years, consecutive 10 years. So how these success have been possible? Obviously, by the day and night efforts made by the management of the group and the worthy teacher, that means you. But as we have not very clear objectives in the beginning, and they became very vivid in the course of time. Similarly, there something again, some vivid objective that was around us has now again been visualized and has become vivid. And that relates to our present political or religious or situation that has taken place in the country. We have seen, not very late, that the youth of our country, the religious scholar of our country, and the political leaders of our country have raised an agitation on a very sacred issue, that is the blasphemy regarding the Holy Prophet ﷺ. And we saw that how they have given vent to their feelings. They have damaged private properties. They have set the cars on fire. They have, in this regard, many people have been killed. So this situation calls for some understanding. This situation calls for especially the teacher to understand this matter on his own first, and then should be able to express this into the class. Obviously, when we go to class, we know that we encounter a lot of questions when such situation comes. For example, one of my students puts me up this question, that is that person who was killed by the guard of the bank or by the manager of the bank is a martyr? What should be my answer to this question? It's very difficult. I'm not a religious leader. I'm a teacher. But he has put up this question to a teacher, and we all know that students spend most of their time with us, and we command their minds. We can guide them. We can teach them. We are their mentors. They believe more than us, than their own parents. So, in this situation, when such questions are put, they ask me, and they ask you too, that should such people be killed who do such a hideous crime? So I don't have answer to these questions. But the question is, should I slap him down
by saying that I do not know, or should I give him some explanation which I myself is not going to believe what I'm saying? So in this situation demands that we should ask somebody who is worthy of answering our all doubts, all answers, all questions. So that's why we have requested a very known religious scholar, Javed Ahmad Ghamdi Saab, to please come and talk on this issue. Since our guest has come, so I would stop saying anything more and request the guest to say something about this issue. ہماری موجودہ ملکی صورتحال اور بحیثیت استاد ہماری ذمہ داریاں. آپ کی گفتگو کے بعد ہمارے پاس کچھ فیکلٹی کے دیے ہوئے سوالات ہیں، ہم ان سے سوالات کے جواب چاہیں گے، اور امید ہے کہ جو بھی ڈاؤٹس ہیں، جو بھی آپ کلیریفائی کرنا چاہیں گے، وہ ان سوالات میں آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ بعثت معلما، میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور قرآن مجید نے بھی جب آپ کی منصبی حیثیت کو بیان کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ کو پاکیزہ بنائے گا، اور اس کے لیے انہیں اللہ کے قانون اور اس کی حکمت کی تعلیم دے گا. تعلیم، تربیت، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے، اور وہ دنیا میں اصلاً اسی کام کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھی ان کو استاد کہہ کر پکارتے ہیں اور اپنے لیے بھی شاگرد کا لقب پسند کرتے ہیں. یہ حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ملک و قوم میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے تو استاد اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے. اور چونکہ ایک معلم کی حیثیت سے آپ دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں طلباء سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، ان کے ساتھ ایک سنگین معاملہ ہوا ہے. وہ جس ہستی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اس کائنات کی ساری ہستیوں سے زیادہ عزیز ہے، اور جس کو وہ اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال و متاع سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک غلط رویے سے ان کو سابقہ پڑا ہے. چنانچہ اس کا رد عمل بھی ہوا ہے، اور اس رد عمل میں بعض ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جس میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں نے خود ہمارے ہی دین کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز بھی کیا ہے. یہ صورتحال اس بات کا احساس پیدا کرتی ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں کہ آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے اس طرح کے مواقع پر ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین کام جو ہم کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں یا مستقبل میں ہم کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم معاملے کی ٹھیک نوعیت کو سمجھیں. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہم کس طرح کے تہذیبی بحران سے دوچار ہیں، اور دنیا کی برتر تہذیب کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا نوعیت ہے. جب تک ہم اس کو بالکل ٹھیک طرح سے اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کے نہیں سمجھ لیتے، یہ اندیشہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کا تو کچھ اظہار کر لیں گے، لیکن اپنی نئی نسلوں کو اس کا صحیح طریقے سے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے. میں اس ضرورت کو پورا کرنے میں
کچھ تھوڑی سی اپنے حقیر علم کی حد تک آپ کی مدد کروں گا۔ دور حاضر کی تہذیب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ثقافتی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے ہم پر ایک یلغار کی کیفیت میں ہے، اور اس طرح کی صورتحال چونکہ آدمی کو ایک حد تک مروب بھی کرتی ہے، پھر کچھ مشتعل بھی کرتی ہے، پھر کچھ رد عمل میں مبتلا بھی کرتی ہے، تو ان ساری کیفیات سے ہم وقتاً فوقتاً گزرتے رہتے ہیں۔ لہذا پہلے تو کسی حد تک اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی کشمکش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں شعوب و قبائل کے مابین بھی، قوموں کے مابین بھی اور تہذیبوں کے مابین بھی کچھ نہ کچھ تبادلہ اچھا یا برا ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی تہذیب سیاسی قوت حاصل کر لے اور دنیا میں اس کو برتری کا مقام حاصل ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہی معاملہ کرے۔ انسان کے اندر وہ جو ایڈلر کے الفاظ میں بنیادی جبلت ہے، تفوق اور برتری کی جبلت، وہ قومی اور تہذیبی حیثیت سے بھی کچھ نہ کچھ رنگ دکھاتی ہے، اور وہ جس کو شاعر مشرق نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جس زمانے میں روما کی تہذیب عروج پر تھی تو دنیا کی دوسری اقوام پر اسی نوعیت کے اثرات مترتب ہوتے تھے۔ تہذیب اپنی برتری کا اظہار بھی کرتی تھی، اپنا سیاسی تفوق بھی منوانا چاہتی تھی، اور پھر اس کے آثار بھی دوسری قوموں، ملکوں اور ان کے افراد تک پہنچتے تھے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ان کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کو متاثر بھی کرتے تھے۔ ایران کی تہذیب جب اپنے عروج کو پہنچی تو اس کا ادب، اس کا فلسفہ، اس کے اسالیب، اس کے بات کرنے کے انداز، یہ سب لوگوں کے لیے اسی طرح کے اثرات پیدا کرنے کا باعث بنے، اور جب اس کے ہاتھ میں قوت آئی تو اس قوت کا اظہار بھی مختلف صورتوں میں ہوا۔ خود ہم مسلمانوں نے بھی دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور اس کے دوران میں ظاہر بات ہے کہ دنیا کو ہم سے بھی اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے ہیں، اور دنیا نے اس کے اثرات قبول بھی کیے ہیں، اس کے مقابلے میں رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، جنگ و جدال کے بازار بھی گرم ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت نیا معاملہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں یہ سب معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں البتہ ایک بڑا فرق یہ واقع ہوا ہے کہ تہذیبی اثرات ذرائع مواصلات میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے اور ابلاغ کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی پیدا ہو جانے سے بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چیزیں گھروں میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل و دماغ میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی روح میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے اثرات کچھ زیادہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم یہ دنیا کی قدیم تاریخ کا تسلسل ہے، اس کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دور حاضر میں جس تہذیب کے ساتھ اب آپ کو، مجھے یا قومی حیثیت سے مسلمان امت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پس منظر اور اس کی تاریخ کے بعض پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک پاپائیت کے خلاف جدوجہد کی، یعنی مسیحی مذہب ہماری طرح نہیں تھا کہ جس میں عالم بس کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے انجینئر ہوتا ہے، جیسے کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے علوم کا ماہر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عالم کی حیثیت اس سے مختلف نہیں رہی، لیکن ان کے ہاں اس نے ایک ادارے کی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہ ادارہ جو کچھ زمین پر باندھتا تھا وہی آسمان پر بھی بن جاتا تھا۔ مذہب کی تعبیر پر بھی اس کی اجارہ داری تھی، اور وہ مذہبی معاملات میں ایسے سیاسی اختیارات بھی رکھتا تھا کہ جس کی ایک بڑی ہی درد انگیز تاریخ ہے اگر آپ دنیا میں انسانی آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے دیکھیں۔ جن علوم پر اس وقت دور حاضر کی تہذیب کو ناز ہے، وہ جب پیدا ہو رہے تھے تو اس کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا پاپائیت کے اسی ادارے سے پیش آیا تھا۔
اور اس میں بعض بڑے بڑے فلسفیوں کو اور سائنسدانوں کو تعذیب کا شکار بھی ہونا پڑا تھا۔ اس کے خلاف ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور اس میں جب آپ اس نوعیت کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علمی طریقے سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کسی حد تک اشتعال بھی پیدا کرتی ہے، رد عمل بھی پیدا کرتی ہے، اور رد عمل اور اشتعال کی نفسیات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی حدود کے اندر رہ کر ہی معاملہ کرے۔ چنانچہ یہ معاملہ وہاں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے پاپائیت کے ادارے کو جب رد کیا ہے تو اس میں جس چیز کی وہ ادارہ نمائندگی کر رہا تھا یعنی مذہب، اس پر بھی نقد و نظر کے نئے اسالیب ایجاد کیے۔ دنیا میں مذہب کو جو تقدس ایک زمانے تک حاصل رہا ہے اس کو انہوں نے ایک بت کی طرح اپنی دانش میں توڑنے کی بھی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر آزادی اظہار رائے کو ایک بڑی غیر معمولی قدر کی حیثیت حاصل ہوگی، ایک ویلیو کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر آپ اپنی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت کا مطالعہ کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ اس کا حقیقی امتیاز کیا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی تہذیب جو اسلام کے زیر سایہ یا انبیاء علیہم السلام کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، اس میں بنیادی قدر کی حیثیت، دیکھیے بہت سی اقدار ہوتی ہیں، بہت سی ویلیوز ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تہذیب کسی خاص قدر یا ویلیو کو اپنی شناخت بنا لیتی ہے۔ تو ہماری تہذیبی روایت میں دو چیزوں کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ آپ اگر پچھلی 1000 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ ہر جگہ ان دونوں اقدار کا ظہور دیکھیں گے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ آپ کو اس کا ظہور نظر آئے گا، اور لوگ ان دونوں اقدار سے غیر معمولی محبت کرتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک حیا تھی اور دوسرے حفظ مراتب۔ حیا کو آپ مرد و عورت کے تعلق کے حوالے سے نہ دیکھیے، یعنی یہ در حقیقت ایک انسانی رویہ ہے جس میں آپ کچھ بے باکی کے مقام پر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ایک جھجک کے مقام پر کھڑے ہو کر معاشرتی معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک تہذیبی قدر تھی، اور پھر اس نے کئی پہلوؤں سے ظہور کیا تھا، یعنی لباس میں، بات چیت میں، محاوروں میں، زبان میں، ادب میں، ہر چیز میں اس کا ظہور ہوتا تھا۔ دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا حفظ مراتب تھی، یعنی بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، اور اس میں بہت سے آداب کا لحاظ رکھ کے بات کی جاتی تھی۔ والدین کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے، باپ کی ایک خاص حیثیت ہے گرانے میں، بڑے بھائی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، استاد کا ایک غیر معمولی احترام ہے، وہ باپ سے کمتر نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ برتر مقام پر ہی کھڑا ہوتا تھا اپنے شاگردوں کے لیے۔ تو یہ حفظ مراتب تھا۔ اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کی تہذیب ہے تو نبیوں کے بارے میں بھی ایک خاص رویہ اسی حفظ مراتب کے پس منظر سے پیدا ہوتا تھا۔ یعنی وہ کوئی ہمارے ہاں ایسا نہیں خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے لیڈروں میں لیڈر ہیں، یا مدبروں میں کوئی مدبر ہیں، یا فلسفیوں میں کوئی فلسفی ہیں، یا حکیموں میں کوئی حکیم ہے، بلکہ ایک بڑی ہی غیر معمولی حیثیت ان کے لیے ہماری تہذیب میں مانی جاتی رہی ہے۔ میں بحثیت مجموعی عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس میں بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو جو ہمارے جذبات اور احساسات کی نوعیت رہی ہے اور اب تک ہے، اس میں خود قرآن مجید نے جو ان کا مقام بیان کیا، جو ان کی حیثیت بیان کی، اس نے غیر معمولی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے اس محبت اور اس عقیدت اور اس احترام اور اس تعلق خاطر کے بیج ہماری کشت دل میں بوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کا درجہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ اس کی پیروی کریں گے، یا وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ان کی اتباع کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ آداب ہمیں سکھائے کہ اگر ان کی بارگاہ میں آپ کو بات بھی کرنی ہے تو اس میں لب و لہجے میں ایسی متانت اور ایسا حسن اور ایسی پستی ہونی چاہیے کہ جس میں ادنا درجے میں بھی کسی گستاخی کا شائبہ نہ ہو، اور اس پر یہ کہا کہ اگر تم ایسا لحاظ نہیں رکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ دین کے معاملات میں تو جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کے حکم کے طور پر پیش ہی کرتے ہیں، اگر تمہارے دنیاوی معاملات میں بھی کسی وقت وہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو تمہیں اس طرح قبول کرنا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اسلوب اس میں اختیار کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی یہ لوگ اس وقت تک اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، مومن نہیں ہو سکتے حقیقی معنی میں، جب تک پیغمبر کو اپنے تمام معاملات میں یہ حیثیت نہ دیں
کہ وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کے سامنے یہ سر تسلیم خم کر دیں اور اتنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ آداب خود خدا نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں بتائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی تہذیب میں حفظ مراتب کے لحاظ سے آخری درجہ جو کچھ بھی انسانی تصور میں آ سکتا تھا وہ پیغمبر کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام پیغمبروں کے لیے مان لیا گیا۔ یہ چیز ہماری نفسیات میں داخل ہے، ہمارے اندر روح میں اتری ہوئی ہے، لیکن اس کے بالکل برخلاف جو تہذیبی روایت اس پچھلے 300-400 سال میں مغرب میں پروان چڑھی یا دور حاضر کی تہذیب کی علامت قرار پائی، اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ دونوں قدریں حیا اور حفظ مراتب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، آپ انگلی رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس تہذیب کی شناخت یہ تھی، اسی طرح ان کی تہذیب کی شناخت آزادی اظہار رائے بن گئی، یا اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں، ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو فریڈم، یعنی انسان کو علم میں عمل میں آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جدوجہد پاپائیت کے خلاف ہوئی تھی، بہت لڑ کر ہوئی تھی، اس کے پس منظر میں بہت سے درد انگیز واقعات تھے اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو کسی بھی انسان میں اشتعال پیدا کر سکتی ہیں یا اس میں رد عمل مبتلا کر سکتی ہیں، تو اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت اگر آپ دور حاضر کی تہذیب میں کسی ایک قدر پر انگلی رکھنا چاہیں، کسی ایک ویلیو پر کہ جس کو آخری درجے کی اہمیت حاصل ہے، تو وہ آزادی ہے۔ جیسے ہماری تہذیب میں حیا اور فرق مراتب یا حفظ مراتب کو یہ حیثیت حاصل تھی، آزادی کو ہم بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، لیکن بعض اوقات کوئی چیز شناخت بن جاتی ہے تو جدید تہذیب میں یہ چیز شناخت بن گئی کہ آزادی کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، فرد کی آزادی میں کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نفسیات میں شامل ہوئی۔ یہ جو نفسیات ہے، اس نفسیات نے پھر آگے بڑھ کر یہ چیز بھی کم و بیش ختم کر دی کہ یہ جو مراتب کے معاملے میں بعض چیزیں آزادی میں رکاوٹ بنتی ہیں، تنقید کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو بھی اب ماضی کا قصہ سمجھ کر ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہماری تہذیبی روایت میں آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ بیچارے ایک نوجوان نے اپنی ٹوپی بیچ کر کسی کی کچھ خدمت کر دی، اب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ ٹوپی چونکہ سر پر نہیں ہے تو بزرگوں کے سامنے کیسے جائے گا۔ یعنی یہ ایک قدر ہے جس کا اظہار ہوتا ہے اس معاملے میں۔ اب یہ ایک ماضی کا قصہ بن گئی۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں پر بھی بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی حساسیت کا باعث ہیں، وہ ماضی کا قصہ بن گئی۔ چنانچہ وہ یہ خیال کرتے ہیں اور ان کی نفسیات میں یہ چیز داخل ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بتدریج دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر نقد کرتے ہیں یا پیغمبر پہ نقد کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کا خاکہ اڑاتے ہیں یا ان کا خاکہ اڑاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں یا ان کو کسی لطیفے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے یہاں اسی دائرے میں آ کر رہ گئی، نفسیات میں شامل ہو گئی۔ اب جو چیزیں نفسیات میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس کا بہت کروڈ اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور کر ڈالتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو پچھلے 200 سال میں ہمارے لیڈروں نے مغرب سے متعلق جو رویے ہمارے اندر پیدا کیے ہیں، جس رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کی ہے، سب لوگ تو اس کا اظہار خود کش حملہ کر کے نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کر ڈالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آزادی، اظہار، نقد و نظر، اس کی بھی ایک قدر ہے جو مغرب میں ڈیولپ ہوئی ہے یا دور حاضر میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا اظہار بھی پھر کچھ لوگوں کے ہاں اس کروڈ صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفسیاتی فرق ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر کی اس تہذیب میں، اور خصوصاً ہماری مشرقی اور پھر اسلامی تہذیب میں یا مسلمانوں کی تہذیب دوسرے لفظوں میں کہیے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ نظریات کے لحاظ سے یا زندگی کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی کچھ فرق ہے۔ بلکہ اس کو مزید اگر واضح کیجئے تو کہیں کچھ ذرا فرق ہے، کہیں کچھ زیادہ فرق ہے، اور کہیں یہ تصویر بھی سامنے آتی ہے کہ جیسے بعد المشرقین ہے، یعنی ہم ایک انتہا پر کھڑے ہیں، وہ ایک دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ شاید اسی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے اس زمانے میں یہ تصور بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کلیش ان دونوں تہذیبوں کے درمیان واقع ہونے والا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تہذیبی سطح پر معاملہ کرتے ہیں، تو دور حاضر کی اور اپنی ضرورتوں کا اگر آپ تقابل کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں غیر معمولی ترقی سائنسی علوم میں ہوئی ہے۔
غیر معمولی ایجادات ہوئی ہیں، غیر معمولی اکتشافات ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ریزنٹمنٹ یا کوئی رد عمل محسوس ہوتا ہو۔ لوگ خوش دلی کے ساتھ بالعموم اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو انسانیت کی میراث سمجھتے ہیں۔ دنیا کا سفر جاری ہے، اس میں کسی زمانے میں یونان نے اپنا کردار ادا کیا، کسی زمانے میں مسلمانوں عربوں نے اپنا کردار ادا کیا، اب دنیا کی کچھ اور قومیں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور علم کا قافلہ جاری ہے۔ تو سائنسی علوم کے حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کلیش یا تصادم کی صورت نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال کم و بیشتر سماجی علوم کے بارے میں، مغربی تہذیب میں یا دور حاضر کی تہذیب میں جس طرح سائنسی علوم میں غیر معمولی، بلکہ غیر معمولی بھی کم لفظ ترقی ہوئی ہے اور 2-3 صدیوں کے اندر ایک دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ایسا ہی سماجی علوم میں بھی ہوا ہے۔ سماجی علوم ہمارے ہاں بالکل گھٹنوں چل رہے تھے جب وہ مغرب میں گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ اب قانون میں اور معیشت میں اور معاشرت میں اور نفسیات میں اور بہت سے دوسرے علوم میں ایک دنیا ہے علوم کی جو وجود پذیر ہو چکی ہے، اور ایسی بعض چیزیں اس میں نمودار ہوئی ہیں کہ اس میں بھی دور حاضر کے اکتشافات کوئی کم نہیں ہے، اور ہم اس سے بھی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش دلی کے ساتھ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اصول پڑھاتے ہوئے یا جدید نفسیات کو پڑھاتے ہوئے اور چیزیں اختیار کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آتا۔ لیکن بہرحال کچھ مقامات ایسے ہیں یا کچھ دائرے ایسے ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے بات کر رہے ہیں اور دور حاضر کا تہذیبی رجحان کسی دوسری جانب ہے۔ میں جب اس کا جائزہ لے کر دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ تہذیبی قدر اور شناخت میں ہمارے ہاں حیا اور فرق کے مراتب کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آزادی کو ان کے حاصل ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح زندگی کے ان معاملات میں بھی 6 دائرے ایسے ہیں جس میں زاویہ نظر میں کچھ فرق واقع ہوا ہے، اور بعض معاملات میں جیسے کہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں کچھ زیادہ فرق واقع ہو گیا۔ ان میں سے جو پہلا دائرہ ہے وہ اگر آپ اندر اتر کر غور کریں اور اس کو دیکھیں تو وہ عورتوں کے معاملے میں دونوں تہذیبوں کے رویے کا ہے۔ میں یہاں تہذیب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مذہب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ ہماری تہذیبی روایت جو کچھ اب تک چلی آ رہی ہے یا رہی ہے، اب تو بہت کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن بہرحال جو روایت چلی آ رہی تھی اس کا عمومی احساس یہی تھا کہ خواتین کا دائرہ عمل اصل میں ان کا گھر ہے، ان کو بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، زندگی کے معاملات میں اس نوعیت کی ان کی دخل اندازی کوئی بہت پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ اب سے کوئی 60 70 80 سال پہلے تک کی ہماری اشرافیہ کی تہذیب یہ تھی کہ اگر خواتین کو کہیں باہر نکلنا ہے تو کہار آئیں گے، ڈولی ڈیوڑی میں رکھ دی جائے گی، اس کے بعد وہ اٹھائیں گے اور اٹھا کر لے جائیں گے، اور اگر کسی دوسرے گھر میں جانا ہے تو وہاں جا کے ڈولی خالی کر دیں گے، خود باہر کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ اس میں 2-4 پتھر بھی رکھ دیے جائیں تاکہ کہاروں کو وزن کا احساس نہ ہو کہ نازک اندام ہے یا فربہ اندام ہے۔ یعنی یہ ایک تہذیبی روایت تھی ہمارے ہاں، اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں تھا بلکہ اس میں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی تھی کہ خواتین اگر کپڑے بھی اپنے دھو کر سکھانا چاہیں تو وہ کہیں اندر ڈالیں گی تاکہ کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اگر انہوں نے بال بھی بنائے ہیں اور کچھ بال ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو کہیں دفن کر دیا جائے گا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک تہذیبی روایت کا عورتوں کے معاملے میں رجحان تھا جو بہت حد تک کمزور ہوا ہے، لیکن اب بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی دائروں میں، ثقافتی دائروں میں، سماجی دائروں میں کسی نہ کسی طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو دور حاضر کی تہذیب ہے وہ اس طرح کے کسی دائرے کے فرق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا عمومی ذہن اس معاملے میں یہی ہے کہ جو کام مردوں نے کرنے ہیں وہ عورتوں نے کرنے ہیں، جو عورتوں نے کرنے ہیں وہ مردوں نے کرنے ہیں، دونوں کا دائرہ عمل ایک ہی ہے۔ یعنی اب وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اقبال جیسے شخص سے بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بطول باش و پنہا شوزیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی، یہ ایک دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ اگر آپ غور کریں تو فنون لطیفہ کا ہے، یعنی جو عمومی تہذیبی تاثر ہمارے ہاں اور خاص طور پر اس میں مذہبی لوگوں کے زیر اثر کچھ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، وہ کم و بیش اسی طرح کا ہے، وہ مغرب تک بھی پہنچتا ہے، دور حاضر تک بھی پہنچتا ہے، نئے نوجوان تک بھی پہنچتا ہے کہ یہ کچھ بہت جائز چیزیں نہیں ہیں، یہ تصویر اور یہ موسیقی اور اس طرح کی چیزیں، بلکہ یہ حرام مطلق ہی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ مجبوری ہو جاتی ہے، کچھ اضطرار کے عالم میں ہم اس کو کسی حد تک گوارا کر لیتے ہیں، اسی پیغام کے ساتھ ہمارے ہاں کم و بیش اس کو دیکھا جاتا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ فنون لطیفہ چونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض ایک مادی وجود نہیں ہے، ایک نفسیاتی وجود بھی ہے، حظ بھی اٹھاتا ہے، تفریح بھی حاصل کرتا ہے، اعتزاز بھی حاصل کرتا ہے، وہ کلام موزوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، شاعری، ادب، تصویر، یہ سب چیزیں. پھر یہ کہ ان میں سے بعض چیزیں حظ اور احتزاز سے بہت آگے بڑھ کر تمدنی ضرورت بنی ہے موجودہ زمانے میں. جیسے تصویر کو آپ دیکھیے کہ وہ اب صرف بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مصور ان کے سامنے پیش نہیں کر دیتا، بلکہ وہ علم کا، ابلاغ کا، تحقیق کا اور بہت سی چیزوں کا ذریعہ بن گئی ہے. پھر اس نے نئی نئی صورتیں اختیار کر کے اب تو ایک بڑے پیمانے کے اوپر کمیونیکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک چیز جو ایک طرف غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب اس کے بارے میں حرمت یا کراہت یا ناپسندیدگی کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک تہذیبی نوعیت کے تصادم کی فضا یہاں بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہ کم و بیش تمام فنون لطیفہ کے بارے میں ہے. یعنی شاعری میں بھی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ الطاف حسین حالی شاعری کریں گے بھی، اور جب کریں گے تو اسی میں یہ کہیں گے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے، سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو یہ ایک احساس ہے جس کے ساتھ ہمارے ہاں ان تمام فنون یا علوم کو دیکھا جاتا رہا. دوسرا دائرہ یہ. تیسرا دائرہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات یا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تعلقات زیر بحث آتے ہیں. جب مسلمان اپنے دین، مذہب یا اپنی روایت یا جو کچھ انہوں نے سمجھا اس میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ایک ابدی دشمنی ہے جس میں پروردگار نے ان کو ڈال دیا ہے، ہر حال میں ان کے درمیان اصلاً ایک حرب ہی کی کیفیت یا جنگی کی کیفیت رہنی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ مسلمان ایک حق پر قائم ملت ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کسی وقت دنیا کا اقتدار آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں کسی اور قوم کو اقتدار کے منصب پر فائز نہیں رہنے دے گی. اقتدار اس کا ایک ابدی حق ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو وہ گوارا کر لے گی کہ دنیا میں کوئی عیسائی رہے یا کوئی یہودی رہے یا کوئی ہندو رہے، لیکن عیسائیت یا ہندو مت یا کسی اور مذہب کے ہاتھ میں اقتدار ہو اس کو گوارا نہیں کرے گی. یہ ایک ہمارے ہاں کا پیغام ہے جو پہنچتا ہے، اور وہ بالخصوص جو اس وقت تحریکیں اٹھی ہیں ان کے ذریعے سے بہت زیادہ پہنچتا ہے یا پہنچا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی نفسیات پیدا ہوتی ہے دوسری جانب بھی، اور یہ محسوس ہوتا ہے چونکہ یہ بات اصول کی حد تک کہہ لیجئے، عملاً تو بہت کم مانی جاتی ہے، اصول کی حد تک دور حاضر میں مان لی گئی ہے کہ قوموں کو ایک حق خود ارادی حاصل ہے، ان کی قومی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر قوم اپنی حکومت خود قائم کر سکتی ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اصول کی حد تک یہ باتیں کم و بیش دور حاضر کی تہذیب کہتی ہے. تو یہ بھی ایک دائرہ ہے، تیسرا بڑا دائرہ جس میں کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک تصادم کی شکل ہوگی. پھر اسی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اندرونی معاملات میں بھی در آتا ہے. جب ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس اسلامی ریاست میں دوسرے مذہب والوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی ہوگی، اور وہ جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، ان کو کلیدی مناصب نہیں مل سکتے، وہ سوسائٹی کے اندر اس سطح پر شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز بھی ایک میسج یا ایک پیغام دیتی ہے جس میں بظاہر تصادم یا افتراق کی ایک شکل عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے. چوتھا جو اس میں ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ہم مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ دائرہ وہ ہے کہ جس میں آپ یہ طے کرنے بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دینی اقدار ہے، دینی احکام ہیں، ان کو اگر آپ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو آپ معاشرے کے افراد کے اوپر اسٹیٹ کی طاقت سے کتنا نافذ کریں گے. اس پچھلے صدی میں، خاص طور پر 20ویں صدی میں، آپ جانتے ہیں کہ 3 حکومتیں قائم ہوئی ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئیں، مسلمانوں کے ہاں قائم ہوئیں. سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں ایک حکومت سعودی عرب میں قائم ہوئی. وہ ایک مذہبی تحریک تھی، ان کا ایک خاص تعلق سعود خاندان کے ساتھ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد شریف کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھی، اور اس زمانے کی جو بین الاقوامی سیاست تھی اس نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور پھر ایک حکومت قائم ہو گئی. کیونکہ وہ حکومت ایک مذہبی معاہدے کے تحت قائم ہوئی، اس نے اپنے آپ کو ایک مذہبی حکومت کی حیثیت سے پیش کیا، اور اس حکومت میں جو نظام سامنے آیا، جو فرد اور حکومت کے تعلقات سامنے آئے، اور جس طریقے کی حکومت کی فرد کے معاملات میں مداخلت بظاہر سامنے آئی،
جس میں یہاں تک بھی نوبت پہنچی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ کیا کوئی خاتون ڈرائیونگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک صورت بنے. پھر اس کے بعد ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ڈیموکریسی کے حق میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے، اس میں کم و بیش وہ حکومت پاپائیت کے اصول پر قائم کی گئی، اور اس میں علماء کو ایک خصوصی اقتدار حاصل ہوا، اور پھر اس نے بھی بہت سے اس نوعیت کے احکام پاسدارانہ انقلاب کے ذریعے سے افراد پر نافذ کیے. پھر طالبان کی ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس میں فٹ بال کھیلنے کے لیے نیکر پہننے تک کے معاملات زیر بحث آ گئے ریاست کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہمارے ایک بڑے دانشور علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی افغانستان میں داڑھی رکھ کر جانا پڑا، اور بعد میں آ کے طالبان کی تعریف میں رطب اللسان ہونا پڑا. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے بھی ایک میسج سامنے آتا ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ فرد کی آزادیوں میں کہاں تک مداخلت کرے گی. یہاں تک کہ اسی کا ایک ظہور اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو اس وقت ہوا جب سرحد کی حکومت کی طرف سے حسبہ بل پیش کیا گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری کی پوری مرکزی حکومت معلوم ہوتا تھا کہ اسی ایک مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک کو مداخلت کرنا پڑی، اور اس کے بعد کہیں جا کر اس معاملے کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں بظاہر کامیاب ہوئے. تو یہ ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تصادم کی یا ایک بات کے دوسری جگہ سے دیکھنے کی فضا دو تہذیبوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے. پھر ایک دائرہ وہ ہے کہ جس دائرے میں آپ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ریاست کا نظم قائم کر لیا ہے تو اس کے اندر آپ کے کچھ خصوصی قوانین ہیں، اور ان میں بالخصوص جرم و سزا کے بارے میں جو خصوصی قوانین ہیں، جس طرح ہمارے ہاں حدود آرڈیننس نافذ ہوا، وہ بھی بڑی حد تک دور حاضر کی تہذیبی روایت کے مقابلے میں کچھ سوالات پیدا کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض ہمارے اپنے سیاستدان بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ایک وحشیانہ قانون ہے اور خلاف عقل قانون ہے، اور یہ اس نوعیت کا قانون ہے. میں اس کی نوعیت صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک کلیش کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. پھر جرم اور گناہ کے بارے میں جو ہمارا تصور بظاہر ہے اور جو تصور دور حاضر نے قائم کیا ہے، اس میں بھی کچھ مسائل ہیں کہ جن مسائل میں بظاہر تصادم، کلیش یا کنفرنٹیشن کی ایک شکل سامنے آتی ہے. گناہ کے معاملے میں عمومی طور پر اتفاق ہی ہوتا ہے دنیا میں، یعنی ملاوٹ کرنا ایک گناہ کی بات ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ کی بات ہے، بددیانتی کرنا ایک گناہ کی بات ہے. گناہ کے ہونے تک اگر آپ کے اور دوسرے کے تصور میں اختلاف بھی ہو تو یہ چونکہ خدا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن کس گناہ کو جرم قرار دیا جائے گا؟ جرم قرار دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ معاشرے اور ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں اب کوئی تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ جرم قرار دینے کے معنی ہے. تو جرم کی تعریف جو عام طور پر دور حاضر میں کر لی گئی وہ یہ تھی کہ جرم صرف وہی گناہ قرار پائے گا کہ جس میں دوسرے کی جان، مال یا آبرو کے لیے آپ خطرہ بنتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے اور رضامندی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ گناہ تو ہو سکتا ہے اور خدا اور بندے کے تعلق کے مابین زیر بحث بھی آ سکتا ہے، وہ ریاست کی سطح پر جرم نہیں قرار دیا جا سکتا. جبکہ ہمارے ہاں اس سے ذرا مختلف تصور ہے. میں اس کی زیادہ مثالیں نہیں دیتا، بات آگے بڑھ جائے گی. دو بڑی بڑی مثالیں دے دیتا ہوں. ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک کاروباری معاملہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے سود لوں گا. یہ ظاہر ہے راضی نامے سے کیا گیا معاملہ ہے، دونوں فریق اس معاملے میں آمادہ ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو جو دور حاضر کا جرم کا تصور ہے اس کے تحت اس کو جرم نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جرم سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا بھی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے. یہ ایک مثال ہے معیشت کے دائرے میں. دوسری معاشرت کے دائرے میں بدکاری کی مثال ہے. یعنی زنا بالجبر کے بارے میں تو پوری دنیا تسلیم کر لے گی کہ یہ جرم ہے، زنا گناہ ہے، اس کو سب تسلیم کر لیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر کی تہذیب نے اس کو ہنین مریا گوارا کر لیا ہے، یہ نہیں ہے. لیکن کیا اس کو جرم قرار دیا جائے گا؟ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ باہمی رضامندی سے کیا جانے والا ایک گناہ ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، اس میں اسٹیٹ کا کیا تعلق. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپی یونین نے ابھی جو ترکی پر اعتراضات کیے تھے یورپی یونین میں شمولیت کی شرائط کے معاملے میں، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کی تعزیرات میں ابھی بھی اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وہ مقام ہے کہ جس میں ایک تصادم یا باہمی افتراق کی صورت پاتی. یہ 6 دائرے ہیں جن دائروں میں معلم کی حیثیت سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت میں کچھ تصادم کے مقامات بظاہر نمایاں ہوتے ہیں.
ممکن ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کا تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں صحیح صورتحال کیا ہے تو یہ تصادم کم ہو جائے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ محسوس ہو کہ صرف بات کو پیش کرنے یا اسلوب کی تبدیلی کی ضرورت ہے ورنہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ صورت ہو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, اس میں ہم ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں, وہ ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہی 6 دائرے ہیں جن میں بحث بھی ہوتی ہے, غور و خوض بھی ہوتا ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے اور کچھ کلیش یا تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. دنیا چونکہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں ہر کہیں زیر بحث بھی آتی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کی نمائندہ چیزیں سمجھی جاتی ہے اور بعض موقعوں پر یہی طعن و تشنیع کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. یہ جو 6 کے 6 دائرے ہیں ان کو متعین کر دینے کے بعد اب اگر مزید آپ آگے بڑھیے تو جو میں پہلی بات عرض کر چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نظریاتی اختلاف واقع ہو گیا ہے بلکہ وہ جو تہذیبی روایت میں قدر کا اختلاف ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر واقع ہو گیا ہے. یعنی ہم صرف یہی نہیں محسوس کرتے کہ آزادی کو کچھ حدود کا پابند ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس درجے کی اہمیت بھی دینے کے لیے اپنی نفسیات کے لحاظ سے تیار نہیں ہوتے جس جگہ پر مغرب اس کو کھڑا ہو کے اہمیت دیتا ہے اور معاملے کو دیکھتا ہے. یہ پس منظر ہے. اس پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو بھی پیدا ہوئی ہے وہ اگر پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ معاملات عام طور پر جو کہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے اور ان کی لیڈرشپ کا مزاج بھی یہ ہے کہ کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو علمی, فکری, نفسیاتی پس منظر میں رکھ کے دیکھیں اور یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں قوم کو کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو سازش کے لفظ کے خانے میں ڈال دینے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور رد عمل کا اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. تو میں نے ایک طالب علمانہ توجہ آپ کی دلائی ہے کہ یہ پورا پس منظر ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے اور دور حاضر کی تہذیب کے مابین کچھ تصادم کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک زیریں لہر کے طور پر تو ہر جگہ جاری رہتے ہیں, اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, میڈیا پر, دوسری جگہوں کے اوپر, لیکن کسی نہ کسی موقع پر یہ نمایاں ہوتے ہیں اور نمایاں ہو کر کوئی دوسرا اظہار اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کہ اس موقع کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف اپنے ایک نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ہاں اظہار کرنے کا ایک طریقہ خاکہ اڑا دینا بھی ہے. یعنی یہ آزادی اظہاری کے دائرے کی گویا ان کے نزدیک چیز ہوگی, وہ اس کا دفاع کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ اس اخبار کو ایک دوسرے بڑے اخبار نے باقاعدہ ایک میڈل سے نوازا ہے کہ اس نے آزادی اظہار کی عظیم روایت کو آگے بڑھانے میں کردار اپنا ادا کیا. میں ان کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جگہ سے وہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دیں یا مسلمانوں کو کیا پیغام دیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کیا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں کہ جس کو مسلمان قوم کو سمجھنا بھی چاہیے اور ایک معلم کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے تو اس کو اپنے طالب علموں کو سمجھانا بھی چاہیے. ایک یہ چیز کہ اس پورے پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنی تہذیبی روایت, اپنے تصورات اور اپنے نظریات کو ایسے موقعوں پر دور حاضر کی پوری تہذیب کے فرد فرد تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کمیونیکیشن نہ گالی دینے سے ہوگی, نہ دشنام سے ہوگی, نہ رد عمل ظاہر کرنے سے ہوگی, یہ سنجیدہ باوقار علمی گفتگو سے ہوگی. یعنی یہ بات ہم کو کمیونیکیٹ کرنی ہوگی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذریعہ پیدا کر دیا, فرد فرد اس سے کام لے سکتا ہے. ظاہر ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے وہ انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ہے. یعنی ایک دنیا لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتی ہے. لوگ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ایک ایک فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر, اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ بہت نہیں سنتے, لیکن ایک بہترین موقع آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی اقدار کو کمیونیکیٹ کریں, اس کا ابلاغ کریں. آپ یہ بتائیں کہ ہم حفظ مراتب کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم پیغمبروں کے معاملے میں یہ جذبات کیوں رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنقید پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پچھلے 200-300 سال کے عرصے میں اسلام کے معاملے میں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, قرآن مجید کے معاملے میں بہت کچھ تنقیدی طور پر لکھا گیا ہے. کبھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. ہماری لائبریریوں میں وہ کتابیں موجود ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں علمی مکالمہ کرتے ہیں,
تنقید ایک بالکل الگ چیز ہے. تنقید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، آپ اپنی بات کو علمی تنقید کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ تنقید سیرت کے واقعات پر ہوئی ہے، یہ تنقید قرآن مجید کی کمپائلیشن پر ہوئی ہے، اور اس معاملے میں نہ کوئی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے، نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، نہ کوئی شخص اس کو توہین قرار دیتا ہے. اس کو علمی طریقے سے دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. وہ ولیم میور کے سر سید کے جواب سے لے کر منٹگمری وارڈ تک ہو، یا موجودہ زمانے کے بہت بڑے بڑے مستشرقین کی تحریروں کی بنیاد پر ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا رویہ یہی رہتا ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک استثناء بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی شدید تنقیدیں علمی طور پر موجود ہیں اس وقت لائبریریوں میں، جو مستشرقین کے قلم سے ہوئی ہیں، بلکہ بعض عرب مسلمانوں کے قلم سے ہوئی ہیں، کہ جن تنقیدوں کے معاملے میں ہمیشہ سے یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا علمی تجزیہ کرتے ہیں، یا اس کی تنقید کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی تنقید کے دائرے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز کمیونیکیٹ کی جائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اصل میں انسان ہی ہوتا ہے. جب آپ اس کو سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں اور یہ مان کر سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں کہ اس کی بات میں بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر وہ آپ کی بات سنتا ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی سمجھانے کے بارے میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ الدین والنصیحہ، تمہیں خیرخواہی کے جذبے سے دوسروں تک بات پہنچانی چاہیے. تو یہ بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں ہماری قدریں کیا ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے. اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کسی پیغمبر کے معاملے میں صورتحال وہ نہیں ہے جو ایک سیاسی لیڈر یا حکیم یا فلسفی کے معاملے میں ہوتی ہے. ہمارے جذبات اس معاملے میں بالکل مختلف ہیں، اور ہم آپ کو تنقید کرنے سے اس حریم پر بھی نہیں روکتے. یعنی یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و باجدین دیجا. لیکن ہم تنقید کرنے سے آپ کو نہیں روک رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کا طریقہ اختیار نہ کریں، مزے کا اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، تضحیک کا طریقہ اختیار نہ کریں. اس بارگاہ میں یہ آزادی اظہار نہیں ہے، اور یہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے. اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں. پہلی چیز یہ ہے. اور یہ کمیونیکیشن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے پاس، جس کے پاس قلم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے اسلوب میں کرتا ہے. لیکن اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ طالب علم کر رہا ہو، استاد کر رہا ہو، اتنا شائستہ لب و لہجہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لب و لہجے، آپ کے انداز اور آپ کے اسلوب سے آپ کے پیغمبر کی اخلاقیات دوسروں تک پہنچے. ایک چیز یہ. دوسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی لطیفہ بن جائے، کوئی کارٹون بن جائے، کوئی تضحیک کی چیز سامنے آ جائے اور اس کا کوئی موضوع نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ کسی مضمون سے پیدا ہوگی. وہ مضمون کیا ہوگا؟ یا تو آپ کے دین اور آپ کی تہذیب کی کوئی چیز ہوگی جس کو غلط سمجھ کر اس کا مزے کا اڑایا گیا ہوگا، یا آپ کے پیغمبر کی سیرت کا کوئی واقعہ، آپ کے صحابہ کی سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا کہ جس کو غلط سمجھ کر یہ معاملہ کیا گیا ہوگا. تو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے. اگر وہ سوء فہم کے نتیجے میں پیدا ہوئی، یا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے متعلق ہے، ان 6 دائروں سے جن میں ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں فرق ہے، تو یہ بہترین دعوت کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں. میں اس کی آپ کو ایک بہت کروڈ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ مستشرقین نے ایک زمانے میں بالکل مزے کا اڑانے والے انداز میں اس چیز کا ذکر کیا اپنی بعض تحریروں میں، اور پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، کہ یہ پیغمبر جن کو یہ پیغمبر مانتے ہیں اور یہ قرآن جس کو یہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیلنڈر میں، قمری اور شمسی کیلنڈر میں جو دنوں کا فرق ہوتا ہے، یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کو شمسی کیلنڈر میں بدلنے کے لیے کچھ دنوں کا اضافہ کر دیا جائے. 10 دن کا کم و بیش فرق ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک تقویم کا عام اصول ہے. لیکن ان کی کتاب قرآن مجید میں چونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا فلکیات کا اور کیلنڈر کا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انما النسیء کفر، کہ یہ تو بالکل کفر کی چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ مذاق اڑا دیا گیا، تضحیک کر دی گئی. لیکن بہت شائستگی کے ساتھ ہمارے اہل علم نے جب یہ بتایا کہ آپ نے بات ہی غلط سمجھی ہے، وہاں کیلنڈر کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. وہاں تو یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اسلامی قانون میں 4 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. سال کے 4 مہینوں کو وہ اس لیے حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ 3 مہینوں میں لوگ حج کر لیں، 1 میں عمرہ کر لیں، اور سفر اس میں پرامن رہے. یعنی اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو امن کا ایک پیغام تھا جو 4 مہینوں کے بارے میں دنیا کو دیا گیا تھا. کم سے کم ان دنوں میں جنگ روک دی جائے، راستے پرامن بنا دیے جائیں، لوگ اطمینان کے ساتھ ایک بڑی عبادت کر سکیں. عربوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کو اپنے معاشی مفادات کے لیے الٹ پلٹ لیتے تھے. یعنی کچھ مہینے آگے کر دیے، کچھ پیچھے کر دیے. قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، وہاں کیلنڈر زیر بحث نہیں ہے. تو جب یہ بات واضح کی گئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا مذاق اڑانا یا اس پر تنقید کرنا ممکن نہیں رہتا. میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ یہ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے
کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو سنجیدہ علمی طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم اصل حقیقت کو واضح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس کو شائستگی کے ساتھ علمی اسلوب میں واضح کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ خالص علمی وجود بھی نہیں ہے، خالص عقلی وجود بھی نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اور وہ اپنے جذبات بھی رکھتا ہے، جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ دور حاضر میں اظہار جذبات کے کچھ طریقے مسلمہ مہذب طریقے قرار پا گئے، یعنی آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، آپ کوئی اجتماع کرتے ہیں، آپ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ اب دنیا کے اندر کوئی نیوسنس پیدا کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ایک مہذب طریقے اظہار ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب عراق پر حملہ ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر خود مغربی دنیا میں بڑے عظیم الشان مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے اپنے جذبات کا جنگ کے خلاف اظہار کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لیکن اگر یہ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور یہ کیا جا سکتا ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو، اساتذہ کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ اب اگر تم اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے ہو تو کوئی نکسیر نہیں پھوٹنی چاہیے اور کوئی بتی نہیں ٹوٹنی چاہیے، تمہیں ایک نہایت مہذب انسان کی حیثیت سے غم کی تصویر بن کر اپنے اس غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ہلڑ بازی کرنے کا نہیں ہے، اور اگر اس موقع پر یہ کرو گے تو جس پیغمبر کی حرمت کے تقدس کے لیے تم باہر نکل رہے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ اس پیغمبر نے لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو بھی اسی حرمت کے مقام پر رکھا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جان، مال اور آبرو مسلمان ہی کی نہیں محض، یعنی ہر شخص کی، ہر انسان کی یہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ لافانی اعلان کیا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لے لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لے لی، اور من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ دنیا کے پورے لٹریچر میں انسانی جان کی حرمت کے لیے اس قدر بلیغ اسلوب میں آپ کو کوئی بیان نہیں ملے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں جو 3 اہم ترین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ دیکھو یہ مہینہ کون سا ہے، دیکھو یہ شہر کون سا ہے، دیکھو یہ دن کون سا ہے۔ عرفہ کا دن تھا جو مقدس ترین دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسی حرمت اس چیز کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں اختیار کیے جا سکتے تھے۔ گویا یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ انسانی جان کی حرمت کو، انسانی مال کی حرمت کو اور انسان کی آبرو کی حرمت کو یہ درجہ حاصل ہے۔ تو یہ بات لوگوں پر واضح کی جائے، مسلمانوں پر واضح کی جائے کہ اگر اس طرح کے کسی موقع پر انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو پھر ان کو اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے ہاتھوں میں سے اس طرح کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسروں کی عزت، آبرو، جان، مال محفوظ رہے۔ اس چیز کا ادراک پیدا کیا اور یہ بتایا جائے کہ جو شخص اس موقع پر ان چیزوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس گناہ یا جس جرم کے خلاف وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہے، تاکہ مسلمانوں اور اسلام کے معاملے میں جو تاثر ہمارے اس طرح کے تشدد اور اس طرح کے حدود سے تجاوز سے پیدا ہوا ہے وہ کسی حال میں پیدا نہ ہونے پائے، اور جب تک اس چیز کی ضمانت نہ دے دی جائے اس وقت تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہ 3 تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کا اقدام کر سکتے ہیں۔ عالمی یا بین الاقوامی سطح پر، مسلمان امت کی سطح پر ہم اپنے حکمرانوں کو، ارباب حل و عقد کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ جس طرح یہودیوں کے معاملے میں یا بعض اور چیزوں کے معاملے میں عالمی سطح پر بعض ممالک میں قانون سازی ہوئی ہے، تو عالمی اداروں میں مسلمانوں کے بھی اور ان کی تہذیب کے بھی اس طرح کے معاملات جو تضحیق کے دائرے میں آتے ہیں، توہین کے دائرے میں آتے ہیں، تنقید زیر بحث نہیں ہے، نہ آزادی اظہار رائے زیر بحث ہے، ان میں کچھ ایسے قوانین بنا لیے جائے کہ جو عالمی سطح پر اس طرح کے ماحول کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ در حقیقت امن میں چنگاری پھینک دینے والی بات ہے جس کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے لیے کیا خطرات لاحق ہو جائیں۔ تو اس میں ہمیں امن کے حوالے سے اپروچ کر کے دنیا کے ضمیر کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے ایسے قوانین اور قاعدے بنائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے۔ ہم مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ ہم وقتی رد عمل تو ظاہر کرتے ہیں لیکن ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے اس طرح کے قانونی اقدامات کے لیے راستہ ہموار کرنے کا کام عام طور پر نہیں کرتے۔
تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو میں نے 6 کے 6 دائرے آپ کے سامنے واضح کیے تھے، ان کے بارے میں ہر مسلمان طالب علم بھی اور مسلمانوں کے خاص طور پر معلمین بھی، وکلاء بھی، ججز بھی، ان کی بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے، یعنی اس کے معاملے میں ایسی ورکشاپ اور ایسی مجالس منعقد کی جائے جس میں ایک ایک چیز کو لے کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے، کیا وہی حقیقی ہے یا اصل حقیقت اس سے مختلف ہے، یا اس میں کچھ آراء میں اختلاف ہے، یا اگر اختلاف ہے تو اس میں زیادہ مدلل اور کمی بات کون سی ہے۔ تو مسلمانوں کو جب اس میں ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو چونکہ تہذیب نفس کرتی ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر آپ کا رد عمل بھی علمی، باوقار، مہذب اور شائستگی کے حدود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو 6 دائرے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ سب کے ذہنوں میں اس کے معاملے میں سوالات ہوں گے، لیکن بالعموم یہ جس طرح زیر بحث آنی چاہیے، جیسے ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، جیسے ان میں سے ایک ایک معاملے کا جائزہ لینا چاہیے، وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ کام کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کے بعد جہاں ذرا اختلاف ہے وہاں اختلاف ویسے ہی مٹ جائے، جہاں اختلاف بظاہر نظر آ رہا ہے وہاں محض اسلوب بیان کا اختلاف سامنے آئے، اور جہاں پر واقعتاً یہ صورتحال ہے وہاں اگر ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو تو ان کے پاس ایسے محکم دلائل آ جائیں کہ جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایت، اپنی مذہبی قدر کو دوسروں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور اسلام تو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اس کو بہرحال علم، استدلال کے طریقے کے اوپر دنیا تک پہنچنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے۔ یہ مختصر گزارشات ہیں جو میں اس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرا احساس یہ ہے کہ خاص طور پر معلم کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے، اور جس جگہ پر ایک معلم کو گفتگو کرنی چاہیے، اس میں سوائے علم اور استدلال کے اور کسی چیز کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور جذبات کا بھی اگر معاملہ ہو تو اس کے اظہار کے اسالیب اتنے شائستہ ہونے چاہیے کہ جس کو قرآن مجید لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بشارت یہ ہے کہ اگر نازک موقعوں پر ان تتقوا و تصبروا، تم حدود کے پابند رہو گے اور صبر کے ساتھ معاملات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور اگر حدود کو لانگ جاؤ گے اور صبر سے کام نہیں لوگے تو پھر میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان سے ہٹ جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے موقف کو درست طریقے سے متعین کریں، اس پر جم کر کھڑے ہوں اور اطمینان کے ساتھ معاملات اس طرح کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔